औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुनने जा रहे हैं सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत मुबारका पर मबनी ऑडियो बुक फ़ातिमतुज़ ज़हरा तुलू से ग़ुरूब तक। इसमें उनकी विलादत से शहादत तक की पाकीज़ा ज़िंदगी, इबादत, ईसार और क़ुरबानियों को नहायत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। ये किताब आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी ने लिखी है। आइए इस नूरानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। इसके जितने भी पार्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे उन सब के लिए आप हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाम की प्लेलिस्ट को मुलाहिज़ा कीजिएगा। इस किताब को शुरू करने से पहले आपके सामने एक कमेंट मुलाहिज़ा होगा। मैं इनका शुक्र अदा करना चाहूँगी कि इन्होंने बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से किताब की फरमाइश की थी। इसी तरह इन्होंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से भी बात की थी कि जो किताब अपलोड हो चुकी है, और वो किताब भी आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी की थी। इस किताब को अब इंशाअल्लाह कि हम शुरू करते हैं। इस किताब का जो पहले शुरुआती सफ़ात है उसमें आयतुल्लाह काज़िम क़ज़वीनी के बेटे ने चंद चीज़ें लिखी हैं कि जो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो कहते हैं कि उन दिनों के जब मेरे वालिद मौज़म शहर मुक़द्दस करबला में सकून पज़ीर थे, आपको हुकूमत ने गिरफ़्तार किया और हुकूमती नुमाइंदे गाड़ी में सवार करके नजफ़ अशरफ की तरफ ले गए। रास्ते में जब उन्होंने करबला से बहुत ज़्यादा सफ़र तय कर लिया तो रोड छोड़कर एक कच्ची सड़क को इख्तियार किया। उनकी गाड़ी चली जा रही थी। उस वक्त मेरे वालिद मौज़म ने ताज्जुब से कहा कि ये लोग किधर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों जब हुकूमत किसी आलिम या रूहानी शख्स को गिरफ़्तार करती उसे बगदाद ले जाती थी और वहाँ ज़िंदान में बंद। आखिर वो एक सहरा पे पहुंचे कि जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी के आसार नहीं थे और ना कोई आदमजात दिखाई देता था। एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी और हुकूमती लोग गाड़ी से उतरे। उन्होंने डिग्गी से कब्र खोदने के आलात निकाले और कब्र खोदनी शुरू की। जब मेरे वालिद ने ये मंजर देखा तो समझ गए कि उन्हें कत्ल करना चाहते हैं और बग़ैर गुस्लो कफन और जनाजा के दफन करेंगे ताकि किसी को पता न चले। इन हसास और नाकाबिले फरामोश लम्हात में मेरे वालिद ने सिद्दीक़ा कुबरा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल किया कि इन्हें इन ज़ालिमों से निजात दिलाई जाए। अगर उन्हें इनसे निजात मिल गई तो वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत और ज़िंदगी पर एक किताब लिखेंगे। कब्र बड़ी तेज़ी के साथ खोदी जा रही थी। सरकारी अमला अपनी मुकम्मल तवानाई से काम जारी रखे हुए कि अचानक वायरलेस की घंटी बजी और उन्हें मरकज़ की तरफ से पैगाम मिला कि अल्लामा क़ज़वीनी को कत्ल न किया जाए और उन्हें वापस लाया जाए। इस तरह उन्होंने मेरे वालिद मरहूम को बगदाद के ज़िंदान में बंद किया। मेरे वालिद के इस ज़िंदान में 3.5 माह बंद रहे। फिर उसके बाद आपको रिहा किया। गिरफ्तारी के अयाम में आप पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। आखिर में बीबी की बरकत से आपको इन ज़ालिमों से निजात मिली। मेरे वालिद मरहूम को इस किताब से बहुत उनसियत थी कि जिन्होंने उसके बाद लिखी। आपने अपनी वसीयत में ये भी फरमाया था कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हूँ तो इस किताब को मेरे साथ मेरी कब्र में रख देना ताकि ये किताब मेरे लिए सनद शिफात बने। और जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक इस किताब को उनके सीने के ऊपर रख दिया गया और उनके जसद खाकी को एक संदूक में बंद करके हुसैनिया ज़ैनबिया में बतौर अमानत दफन किया। एक और हैरत अंगेज़ दास्तान है कि हमारे वालिद को इस दुनिया से रुखसत हुए 17 साल का एक तवील अरसा गुजरा कि हुसैनिया ज़ैनबिया के सहन की तोसी होने लगी और जदीद इमारतें बनने लगीं। हमारे ख़ानदान से रब्ता किया गया कि वालिद के जसद खाकी को इस मकाम से मुंतकिल करना है, इसलिए आपकी हाज़िरी की ज़रूरत है। तकरीबन 30 जमादिउल औला की बात है। बाद ज़ुहर 3 बजे कब्र को खोदा गया। जब लहद के पत्थरों तक खुदाई पहुंची तो पहले पत्थर को हटाया गया तो हमें उनका कफन सालिम नजर आया। ऐसे मालूम होता जैसे आपको अभी अभी दफन किया है। हमने दूसरे, तीसरे और चौथे पत्थर को हटाया तो देखा आपका कफन सालिम था। 2 आदमियों ने सर और पाँव की तरफ से कफन को पकड़ा, आपके जसद को कब्र से बाहर निकाल लिया। काबिल गौर बात यह है कि जब आपके जसद को ज़मीन पर रखा तो आपके जसद में एक लचक थी जैसे किसी जिंदा आदमी के जिस्म में होती है। मैंने उनकी कमर के नीचे हाथ डाला और उन्हें कमर से उठाकर संदूक में रखा। मैंने देखा तो किताब फ़ातिमतुज़ ज़हरा मिनल महदी इलल लहद बिल्कुल सालिम थी। 17 साल का अरसा गुजर चुका था लेकिन किताब सही और सालिम थी। इसमें बोसीदगी की कोई आसार नहीं। हालांकि ये अमर मुहाल है कि कोई किताब या कागज़ इतना अरसा मट्टी में बाकी रहे। ये खबर
پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، رسالوں اخباروں میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ اسے چھپوایا گیا۔ یہ بات ان کے بیٹے سید محمد ابراہیم محت قزوینی نے بیان کی ہے۔ بغیر کسی اور تمہید کے چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اے قارئین محترم، تم کیا جانو کہ فاطمہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا ایک ایسی شخصیت، عالی قدر انسان، ایک ایسی عورت کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت بالغہ اور اس کے عجیب اور بدیع اقتدار کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا تاکہ وہ اس کے انبیاء میں اس کی قدرت کی نشانی ٹھہریں۔ پھر اسی سے اس کی دختر فرزانہ اور پارہ تن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا تاکہ اس کی بے نظیر مخلوق میں اللہ کی نشانی ہو۔ انہیں خاتون بنایا تاکہ وہ انسانی فضیلت کا خلاصہ بنے اور اس کی عطاؤں کا مجموعہ ہو۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ خود خدا نے کچھ اس طرح سے ان کی تعریف کی کہ ان کی رضا سے وہ راضی ہے اور ان کے غضب سے وہ غضبناک۔ رسول اللہ نے ان کی عظمت و جلالت کے پیش نظر ان کی قدر منزلت کو بیان کیا کہ فاطمہ میرے بدن کا پارہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جب مولا علی علیہ السلام کی ان پر نگاہ پڑتی تو ان کا حد سے زیادہ احترام اور اکرام کرتے۔ تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام جب آپ کا ذکر کرتے تو ان کی تقدیس اور تحریم بیان کرتے۔ سیدہ فاطمہ ایک بلند و بالا اور پرعظمت مبارک اسم ہے جس نام کی برکت سے حکومتیں قائم ہوئیں۔ آپ کی محبت وہ عظیم ابدی سعادت ہے کہ عنقریب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت میں داخل ہو رہی ہوگی اور آپ کے دشمن جہنم کے راستے پر چل رہے ہوں گے۔ عالمین کی خواتین کی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی مصائب و آلام سے مربوط رہی۔ ان کی سیرت عبرت انگیز، حکمت آمیز واقعات سے لبریز ہے۔ ایک قاری کو ان کی زندگی سے اولیاء اللہ کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، انہوں نے کس طرح زندگیاں بسر کیں، ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا۔ آپ کی پرافتخار زندگی کے مختلف اور متعدد پہلو ہیں۔ آپ کی زندگی تاریخ اسلام کے نشیب و فراز کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ کی یہ انسانیت ساز، تاریخ ساز زندگی بہت کم تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی سایہ رسالت و امامت اور اپنے گھر کی چار دیواری میں بسر کی۔ آپ نے جس انداز میں اپنے بچوں اور اپنے شاگردوں کی تربیت کی اسے صرف آپ کے گھر والے ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو ذرا برابر کی خبر بھی نہیں تھی۔ ادھر تاریخ نے آپ سے ظالمانہ رویہ اختیار کیا، آپ کی شخصیت، سیرت، تعلیمات پر پردہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی تاکہ آنے والے ادوار آپ کی شخصیت تک نہ پہنچ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی یا نہیں تھی، اگر تھی تو ان کی سیرت اور شخصیت کیا تھی۔ دنیا کا ایک عجیب ترین حادثہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دختر کہ جو عزت و عظمت میں اپنی مثال آپ تھیں، آپ شرافت کی ان بلندیوں پر رسائی رکھتی تھی کہ جہاں کسی دوسرے کو رسائی حاصل نہ تھی۔ آپ رسول عالمین کے اخلاق کا اعلیٰ و ارفع نمونہ تھیں۔ جب اپنوں اور غیروں نے آپ کی شخصیت پہ قلم اٹھانا چاہا تو پہلے اپنے قلم کی نوک کو زہر میں کئی بار بجھایا، پھر آپ پر لکھنا شروع کیا۔ ان قلموں نے کرتاس پر جو کچھ آپ کی شخصیت کے بارے میں تحریر کیا، ان تحریروں میں زہر کے سوا کچھ نہیں۔ جب انسان ان تحریروں اور روایتوں کو دیکھتا ہے تو ان میں خیانت، تعصب، کینہ، عداوت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا یہ پارہ وجود، میوہ دل، روح پیغمبر اسلام نہ تھیں؟ کیا جناب زہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین نہ تھیں؟ لوگوں نے ان کے مقام اور مرتبے کو اس طرح گرانے کی کوشش کی جس طرح ان کے عظیم القدر شوہر کے مقام کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ آخر لوگوں نے ان سے اس قدر کیوں دشمنی کی؟ آپ کی ذات پر اس لیے یہ حملے کیے گئے کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نمونہ دختر تھیں، یا پھر آپ حضرت امام علی علیہ السلام کی زوجہ اقدس تھیں؟ حالانکہ امام علی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بعد 4 خواتین سے عقد کیا، لیکن ان کے حق میں ان لوگوں نے کہیں بھی دروغ سازی نہیں کی۔ آخر کار میں صرف اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ سے بغض و عداوت کی صرف ایک وجہ کہ آپ پیغمبر اسلام کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور عزیز تھیں، اور آپ اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی حامی اور دفاع کرنے والی تھیں۔
آپ کا جرم یہ بھی تھا کہ جب آپ نے اپنے حق کو لٹتا ہوا دیکھا تو صحاباؤں کے مجمع میں مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور اپنے حق کے غضب ہونے پر آپ نے اپنی آواز بلند کی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی کی جن کے پدر گرامی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی ذات والا صفات، طیب و طاہر ذات، اب تمام مخلوقات سے اشرف و اعلیٰ، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق فرمایا اور کہا کہ اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اسی طرح آپ سلام اللہ علیہ کی والدہ گرامی سیدہ ختیجہ حسن و جمال کا مرقع تھیں۔ آپ عفت و پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی قوم آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتی تھی، انہیں ذکاوت میں وافر حصہ ملتا تھا، اقتصادی تجارتی امور میں انہیں اعلیٰ بصیرت حاصل تھی، انہیں اپنی ذات اور اپنی شخصیت پہ بھرپور اعتماد تھا، آپ کی ذات کو برآمدات کے اصولوں پہ مہارت تھی، آپ کو یہ تمام شائستہ صفات بطور ایک انسان کے یا ایک خاتون کے حاصل تھیں۔ حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی، ازدواجی زندگی کا لمحہ بلمحہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا وہ مثالی اور تحسین آمیز تھا۔ آپ نے اللہ کے رسول کے لیے قدم قدم پہ قربانی دی اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ نے ان کی رحلت کے بعد ان کا ذکر کیا تو نہایت ہی احترام اور محبت کے ساتھ ذکر کیا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کی 25ویں بہاریں دیکھ چکے تو آپ نے اس وقت حضرت ختیجہ کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ اس وقت اس طیب و طاہر بانو اسلام کی عمر 26 یا 28 سال کی تھی۔ ایک اور قول بھی مشہور ہے کہ آپ کی عمر 40 تھی، لیکن علامہ ملسی نے بہار میں آپ کی عمر 28 سال لکھی ہے۔ اس بانو ارجمند کے پاکیزہ بطن سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں۔ انہوں نے سیدہ کائنات کی دودھ پلایا جو فضائل سے سرشار تھے۔ جہاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اکرم جیسے گراں قدر باپ کی بیٹی تھیں، وہاں اس ماں کے لخت جگر تھیں کہ جو مجاہد کا پیکر تھیں۔ اس اعتبار سے آپ نجیب الطرفین تھیں، آپ اپنے والد گرامی کی صفات کی بھی وارث تھیں اور ادھر اپنی طیبہ و طاہر والدہ کے فضائل کی بھی وارث تھیں۔ سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیات اور امتیازات بہت زیادہ ہیں، وہیں پر آپ کی ایک شان امتیازی یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی شفیق اور مہربان ماں کے شکم میں تھیں تو آپ ان سے ہم کلام ہوتی تھیں۔ جہاں علماء شیعہ نے اس حدیثوں کو نقل کیا ہے وہیں پر اہل سنت حضرات کے علماء نے بھی اس حدیث کو جگہ جگہ پر نقل کیا ہے۔ خاتون جنت کی ولادت کا موضوع بھی اختلافی رہا ہے۔ مقام تعجب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہو لیکن تاریخ ولادت میں اختلاف، کیا وہ بعثت پیغمبر سے قبل اس دنیا میں تشریف لائیں یا پھر بعثت کے بعد آپ کی آمد ہے؟ اس مورد میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ شہزادی جنت بعثت کے 3 یا 5ویں سال پیدا ہوئیں۔ کچھ اقوال یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی ولادت بعثت رسول سے 5 سال قبل ہے، لیکن پہلا قول خاندان وحی سے مروی ہے اور ان کے پیروکاروں نے اس قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں نقل ہے کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش کی دائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اس سخت مرحلے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ میں زوجہ رسول تھی۔ میں بھی سوچ و بچار میں تھی کہ میرے پاس اچانک 4 خواتین حاضر ہوئیں کہ جو حسن و جمال کا پیکر تھیں، جن کے چہرے نور سے منور تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا اے ختیجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری ماں حوا ہوں۔ دوسری خاتون نے کہا میں آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا کہ میں جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں، اور چوتھی نے کہا کہ میں مریم دختر عمران۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت حضرت ختیجہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حمل کے ساتھ تھیں تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے باتیں کیا کرتی اور اپنی مشکلات زمانہ پر صبر کی تلقین کرتی۔ جناب ختیجہ نے اس راز کو راز ہی رکھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشے گزار نہ کیا۔ ایک دن جناب اچانک گھر تشریف لائے تو آپ نے ان کو باتیں کرتے ہوئے پایا، حالانکہ وہ اکیلی تھیں۔ رسول نے پوچھا اے ختیجہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟
انہوں نے جواب دیا کہ وہ جنین کے جو میرے شکم میں ہے وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ رسول نے کہا اے خدیجہ، جبرائیل امین نے مجھے اس جنین کی خبر دی کہ وہ بیٹی ہے اور معصوم آئمہ کی ماں ہوگی۔ خداوند تعالیٰ انہی میں سے میری نسل کو آگے بڑھائے گا۔ سلسلہ وحی کے منقطع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے یکے بعد دیگرے زمین پر اپنے خلفاء معین کرے گا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو وقت ولادت ان چار خواتین کا ذکر کرتے ہیں کہ جو وقت ولادت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئیں اور انہوں نے ولادت کے موقع پر ان کی مدد کی۔ پھر آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ طاہرہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنم دیا۔ جب سیدہ زمین پر آئیں تو اس آفتاب عصمت و طہارت سے وہ نور پھوٹا کہ جس نے مکے کے تمام گھروں کو منور کیا۔ ادھر جنت سے حور العین کا کارواں زمین کی طرف رواں دواں ہوا۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک تشت تھا اور ایک برتن کہ جس پہ آب کوثر جھلک رہا تھا۔ انہوں نے آب کوثر سے شہزادی کو غسل دیا۔ ان کے پاس 2 سفید کپڑے تھے کہ جن کی سفیدی دودھ سے زیادہ سفید، ان کی خوشبو مشک و عنبر سے کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ دونوں کپڑے شہزادی جنت کو پہنا دیے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب وہ گفتگو کرے، اور ادھر شہزادی نے اپنے نوری لبوں کو کھولا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج، اور میرے شوہر اوصیاء کے سردار ہیں، اور میرے دونوں بیٹے پیغمبر کی اولاد کے سید و سردار ہیں۔ بعد ازیں آپ نے ان خواتین اسلام و ایمان کی طرف رخ انور کیا، ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان پر سلام کیا۔ ادھر آسمانوں پر نورانی جشن کا سما تھا۔ آسمانی مخلوق سیدہ کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارک اور تہنیت پیش کر رہے تھے۔ اس دن آسمان کو اس قدر قدرتی نعمتوں سے چراغا اور منور کیا گیا کہ اس سے پہلے ایسا منظر فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ خاتون جنت کے اسماء مبارک۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ۔ اور اب انشاءاللہ کہ ان احادیث کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو اس میں جناب فاطمۃ الزہرا کی تشریح کرتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور پیغام دیا کہ آپ کی اس عظیم بیٹی کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن خاتون جنت و جہنم کے دروازے کے قریب تشریف لائیں گی اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گی: اے میرے معبود برحق، اے میرے سید و سالار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے اپنی محبت خاص سے مجھے اور مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے امان دی۔ اے میرے اللہ، تیرا وعدہ حق ہے اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اسی وقت خداوند تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا: اے فاطمہ، تم نے سچ کہا، میں نے تیرا نام یہ اس لیے رکھا اور میں نے تجھے اور تیرے پیروکاروں اور تیری اولاد کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ اور مامون کر دیا ہے۔ میرا وعدہ سچا ہے اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ خاندان وحی کو اس نام سے بے پناہ محبت تھی اور اس نام کا احترام کرتے تھے۔ جس خاتون کا بھی یہ نام ہوتا ان کا بھی بہت احترام کرتے تھے۔ اس عظمتوں کی پیکر خاتون کا اسم صدیقہ بھی ہے۔ صدیقہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مجسم صداقت ہو۔ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیکر کو کس نے غسل دیا؟ امام نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں غسل دیا تھا۔ مفضل کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو اس بات نے مجھے پریشان کیا۔ امام نے میری حالت دیکھی تو فرمایا: کیا اس بات نے تمہیں حیران اور پریشان کیا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے کہا کہ تمہیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ فاطمۃ الزہرا صدیقہ تھیں، اسے صرف ایک صدیق ہی غسل دے سکتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب حضرت مریم کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے سوا کسی دوسرے نے ان کو غسل نہیں دیا؟ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ کبریٰ تھیں۔ ان کی معرفت قرون اولیٰ کے لیے محور و مرکز تھی۔
بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور نام ہے المبارکہ، یعنی خیر و رحمت اس جگہ سے اس صورت میں جوش میں آئے اور جاری ہو کہ نہ اسے شمار کیا جا سکے اور نہ اسے محدود کیا جا سکے۔ خالق جہان نے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عظیم القدر وجود کو مختلف اقسام کی خیر و برکات کا مرکز بنا رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے مرسل اعظم کی نسل کو انہی سے جاری فرمایا اور اس کی نسل میں خیر ہی خیر رکھتی۔ ہم سب واضح طور پر یہ چیز جانتے ہیں کہ وقت شہادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 2 فرزند اور 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ زمانہ بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے شہید کر دیے گئے۔ آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے 7 فرزندوں نے شہادت پائی۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے 2 فرزند تھے، وہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، اور دوسری بیٹی ام کلثوم کو کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کے بعد واقعہ ہرہ ہوا کہ جہاں پر زید بن علی بن حسین کی دردناک شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امویوں کے بعد عباسی آئے، انہوں نے اپنے ظلم کیے، یہاں تک کہ امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی۔ آپ 11ویں امام ہیں اور آپ کو سامرہ میں زہر سے شہید کیا گیا۔ عباسیوں کے بعد ایک بدترین سفاک ظالم سیاہ کار جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، وہ آل رسول پر مظالم ڈھانے میں عباسیوں سے پیچھے نہ تھا۔ اس نے مغرب غربی میں فوج کے ایسے دستے بنائے کہ انہوں نے آل فاطمہ پر وہ مظالم ڈھائے کہ جنہیں سن کر اجسام لرز جاتے ہیں۔ ان حوادث اور مظالم اور خون ریزی کے باوجود اللہ نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نسل میں وہ برکت رکھی کہ اس کی نسل روز بروز بڑھتی رہی، کیونکہ وہ خیر کا سرچشمہ ہے کہ جو ہر وقت جوش میں ہے اور جاری اور ساری ہے۔ اسی مورد میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ہارون عباسی کے درمیان مناظرہ ہوا تھا جو نہایت ہی جالب نظر اور لائق سماعت ہے۔ صاحب عیون الرضا نے اسے کچھ اس طرح بیان کیا کہ ایک دن ہارون نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو فرزندان پیغمبر کہتے ہیں، حالانکہ تم لوگ علی ابن ابی طالب کے فرزند ہو۔ ہمیشہ انسان اپنے والد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تو صرف ایک پرورش کرنے والے ظرف کی مانند تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نانا ہیں، دادا نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ سن کے کہا، اے ہارون، اگر پیغمبر اس دنیا میں آ جائیں اور تم سے دختر کی خواستگاری کریں تو تم انہیں ہاں میں جواب دو گے یا نہ میں؟ ہارون نے تڑپ کے کہا، سبحان اللہ، کیا میں انہیں مثبت جواب نہ دوں؟ نہ صرف مثبت جواب دوں گا بلکہ تمام عالم پر فخر و مباحات کروں گا۔ امام نے کہا کہ پیغمبر خدا نہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے اور نہ میں انہیں مثبت جواب دوں گا۔ ہارون نے کہا، وہ کیسے؟ امام نے کہا، وہ اس لیے کہ میں ان کا فرزند ہوں اور تم ان کے فرزند نہیں۔ ہارون نے کہا، آفرین، آپ نے خوب مدلل جواب دیا۔ پھر ہارون نے امام سے کہا کہ تم لوگ کس صورت میں اپنے آپ کو پیغمبر کی اولاد شمار کرتے ہو، حالانکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے، نہ کہ بیٹی سے۔ آپ لوگ پیغمبر کی بیٹی کی اولاد ہو۔ امام نے اس مقام پر جواب دینے سے معذرت کی، ان سے جواب نہ لیا جائے، لیکن ہارون نے اصرار کیا کہ اس کا سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ہارون نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم فرزندان علی اپنے خاندان اور اپنے پیروکار کے امام اور رہبر ہو۔ آپ میرے سوال کا جواب قرآن سے دیں، کیونکہ تم اپنے آپ کو پیغمبر کی اولاد کہتے ہو اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ قرآن کے تمام مفاہیم، مطالب اور اس کی رموز پر تمہیں عبور ہے۔ آپ قرآن مجید سے اس کا جواب تلاش کیجئے، کیونکہ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 38 میں بیان ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی کو نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ آپ لوگ باقی علماء کی آراء سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں۔ تب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ اجازت دیں تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ ہارون نے کہا، جی فرمائیے۔ امام نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 84 اور 85 مولا نے بیان کی کہ جس کا ترجمہ ہے، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور نیک لوگوں کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے؟ ہارون کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا۔ پھر امام نے کہا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کے ذریعے پیغمبروں کی نسل کے ساتھ کیوں ملحق کر دیا؟ اے ہارون،
جس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کے ذریعے انبیاء سے ملحق کیا، اسی طرح ہم اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے پیغمبر خدا کی اولاد بنتے ہیں۔ یہ وہ آیت تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ نے یہ بات کو ثابت کیا۔ اب ہم حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک اور جو نام ہے طاہرہ، اس کی خصوصیت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نسوانی ماہانہ عادات سے پاک رکھا تھا۔ اس طرح آپ ناپسندیدہ امور اور ناپاکی سے محفوظ ہیں، ہر اس برائی سے کہ جس کا نفس تقاضا کرتا ہے۔ شیطان کی شیطینیت سے آپ کو معمون کیا ہے، جس کی وجہ سے انسان عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح ابن عربی نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ میں لکھا ہے کہ اس آیت میں کلمہ رد سے مراد ہر وہ امر ہے کہ جو انسان کی بدنامی کا باعث ہوتا ہے۔ عصمت کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء، ائمہ اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سب معصوم ہیں۔ عصمت عظیم الشان درجہ اور مرتبہ ہے۔ اللہ نے اپنے خواص کو یہ مقام عطا کیا۔ عصمت کے لیے لازمی نہیں کہ وہ احکام اسلام کی بھی تبلیغ کرے۔ اگر عصمت نبی اور امام کو لازم ہے تاکہ وہ اسلامی امور کی تبلیغ کرے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی دوسرا عصمت سے متصف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب حضرت ابو بکر سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کیا تو آپ نے آیہ تطہیر سے تمسک کیا۔ یہ آیہ تطہیر وہی ہے کہ جو حدیث قصہ میں بھی بیان ہوئی۔ اس کا چند حصہ ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ امام نے ابو بکر سے کہا کہ کیا تم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں پڑھی ہے۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کس کی شان میں نازل ہوئی؟ ہماری شان میں یا کسی اور کی شان میں؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہاری شان میں نازل ہوئی۔ جناب امیر نے کہا کہ اگر فاطمہ بنت رسول اللہ ان کی عصمت و پاکیزگی کے خلاف کسی کام پر گواہ قائم ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میں اس پر اس طرح حد قائم کروں گا جس طرح باقی مسلمان عورتوں پہ قائم کرتا ہوں۔ جناب امیر نے فرمایا کہ اس صورت میں تو اللہ کے نزدیک دین اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ وہ کس طرح؟ تو جناب امیر نے فرمایا کیونکہ تو نے ان کی الہی طہارت اور پاکیزگی کی شہادت کو رد کیا اور اس پر لوگوں کی شہادت کو قبول کیا، اس صورت میں تم اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا ایک اور نام ہے زکیہ۔ یہاں پر قرآن میں مختلف مقامات پر اس کلمے کا ذکر ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم صرف ایک آیت کی طرف چلیں گے، سورہ مریم آیت نمبر 19، اس لیے تاکہ آپ کو پاکیزہ فرزند عطا کریں۔ اس بحث میں ایک مقدس نام فاطمہ زکیہ بھی آتا ہے۔ یہ اس حقیقت کی علامت ہے کہ اس کا گرا مایہ بوستان وجود تمام ادوار میں تمام معنوی، روحانی، اخلاقی صفات سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ وہ امور کے جو انسانیت کی ضد ہیں ان سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اسی طرح آیہ تطہیر میں بھی ان امور کو احسن انداز میں ثابت کیا گیا ہے۔ وہ سیدہ زکیہ ہیں، یعنی طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں اور ہر رجس سے پاک و محفوظ ہیں۔ ہماری بی بی کا ایک اور نام راضیہ۔ آفریدگار ہستی پر ایمان کا عظیم ترین درجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اس کی حکیمانہ تدبیر اور تقدیر پر راضی اور خوشنود ہو۔ اس ذات نے اپنے بندے کے لیے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ اس پہ راضی رہے، اور ان تمام بزرگواریوں کی علامات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تاریخ ساز زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر نشیب و فراز کے جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تقدیر تھی انہیں خوشی خوشی قبول کیا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور نام مرضیہ بھی ہے۔ بندگان شائستہ و آراستہ کے درجات بارگاہ خداوندی میں بلند و بالا ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں عزت و منزلت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عدالت اور پائیداری کی بنا پر پسندیدہ ہوں۔ ان تمام کامیاب اور کامران بندگان میں سے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے زیادہ عظمت اور رفعت کی بلندیاں حاصل کیں۔ آپ کو ہی
اس کی بارگاہ سے حسن رضا کا گراں قدر حصہ ملا۔ وہ اپنی اطاعت اور بندگی، اپنے زہد اور انفاق اور اپنی صبر و استقامت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک مرضیہ تھیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور نام محدثہ۔ لیکن سب چیزوں سے قبل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملائکہ پیغمبران گرامی کے علاوہ کسی اور سے گفتگو کرتے؟ کیا پیغمبران گرامی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ باقی انسانی مخلوق فرشتوں کی آواز سن سکتی ہے؟ آئیے اس سوال کے جواب قرآن سے حاصل کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 19 میں خداوند متعال فرماتا ہے، اے رسول، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئیں، پس ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، پس وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس نے کہا، میں تو آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں۔ اس آیت قرآنی میں روحنا سے مراد جناب جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو ایک خوبصورت انسان کی شکل میں حضرت مریم کے سامنے آئے اور ان سے گفتگو کی۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 71 سے 73 میں جو بیان ہوا ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ ملائکہ حضرت ابراہیم کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے ان کو بیٹے کی ولادت کی بشارت دی۔ حضرت سارہ نے ان ملائکہ کو مہمان سمجھا تھا اور آپ کے لیے غذا بھی تیار کی اور ان سے گفتگو بھی کی۔ اسی طرح سورہ قصص آیت نمبر 7 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، جب آپ کو اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔ اب آپ کے حضور عرض ہے کہ خاتون جنت کے مقام اور منزلت کی فضا ہر قسم کے شکوک شبہات کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے، اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خاتون جنت محدثہ تھیں، کیونکہ پیغمبر کائنات کی شہزادی کا مقام نہ مریم مادر عیسیٰ، نہ ہی جناب سارہ یا مادر موسیٰ سے کم تھا۔ یہ خواتین ایمان نبیہ نہیں تھیں اور نہ شہزادی جنت نبیہ تھیں۔ علامہ محدث کبیر شیخ صدوق نے جناب زید سے حدیث نقل کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آسمان سے ملائکہ ان پر نازل ہوتے اور ان سے اس طرح گفتگو کرتے تھے جس طرح حضرت مریم سے فرشتے گفتگو کرتے تھے، انہیں ندا دیتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ یہاں پر ایک مصحف ہے، مصحف فاطمہ۔ لوگ اس مصحف کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ اس وقت معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مصحف ضخامت میں قرآن سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن اللہ کی قسم قرآن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں۔ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے کہ جو اللہ نے ہماری والدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو املا کیا اور وحی فرمائی۔ یہاں پر معصوم کے الفاظ کو غلط مطالب میں کوئی بھی نہ لے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے وہ نعوذ باللہ ناقص ہے اور مصحف فاطمہ الزہرا مکمل۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہم صفحات میں مشتمل کریں، اگر قرآن 500 صفحات پر چھپے گا تو مصحف فاطمہ الزہرا 1500 صفحات میں چھپے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ مصحف فاطمہ ہرگز قرآن کی مانند نہیں۔ مصحف فاطمہ قطعاً قرآن نہیں، اس میں وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ہمارے محتاج ہوتے ہیں اور ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہماری اس بحث کے آخر میں گزارش ہے کہ مصحف فاطمہ ایک بڑی ضخیم کتاب ہے کہ جس میں تمام دینی احکام تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، حتیٰ کہ اس میں اسلامی حدود بھی مکمل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی۔ اس میں جس جرم کی سزا 1 کوڑا ہے اس کا بیان بھی ہے، نصف یا چوتھائی کوڑا ہے اس کی تفصیل بھی ہے، خراش کی سزا بھی اس میں موجود ہے۔ اس میں آپ کے دور سے لے کر قیامت تک کے آنے والے بادشاہوں اور فرما رواؤں کے نام بھی موجود ہیں۔ علاوہ اس میں قیامت تک آنے والے تمام حوادث کی تفصیلات بھی ہیں۔ یہ بات روشن ہے کہ ان تمام علوم کا سرچشمہ علم خداوندی ہے، اور یہ تمام علوم انہیں اس کی طرف سے حاصل ہوئے۔ ہر چیز کا علم اسے حاصل ہے، وہ ہر حال میں اپنے بندوں سے اس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے، اور اس میں قرآنی آیات نہیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی طرح بی بی کا ایک اور نام ہے زہرا۔
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور انور کے بارے میں فرمایا کہ آفریدگار ہستی نے ان کے نور کو مشعل کی طرح تخلیق کیا اور اسے اپنے عرش کے ساتھ معلق کیا، پس ان کے اسی نور سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں منور ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کا اسم گرامی فاطمۃ الزہرا رکھا گیا ہے۔ بی بی کا ایک اور نام ہے بتول۔ قندوزی نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو بتول اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے انہیں عورتوں کی ماہانہ عادت اور نفاس سے پاک رکھا۔ عمر تسری نے ارحج المطالب میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتول کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ مریم بتول اور فاطمہ بتول فرماتے ہیں۔ یہ سن کے آپ نے کہا کہ بتول اسے کہا جاتا ہے کہ جو قطعاً ماہانہ سرخی نہ دیکھے، یعنی جو حیض سے پاک ہو، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی بیٹیوں میں ماہانہ عادت ناپسندیدہ امر ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ملکوتی اسما میں ایک اسم عذرا بھی ہے۔ آپ کو اس نام سے اس لیے پکارا جاتا تھا کہ آپ ہمیشہ سے دوشیزہ اور باکرہ تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دور حیات میں یہ بات بارہا فرمائی کہ فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت کی جن حوروں کو سید و سالار ہیں، اللہ نے ان کی یوں تعریف اور توصیف کی ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 35 اور 36 میں کہ ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا، پھر ہم نے انہیں باکرہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین کی تخلیق بہشتی معوجات اور آسمانی ارمغان سے ہوئی، اور وہ انسانی شکل میں حور ہیں۔ ان کے خواص عادات بہشتی حور کے مانند، اسی لیے وہ عورتوں کے ماہانہ عادات سے پاک ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر آپ کے اسما میں سے ایک اسم عذرا ہے۔ پیدائش اور نشو و نما۔ آخرکار اس قادر مطلق کے دست حکمت سے اس عظیم مخلوق نے آفرینش کے مراحل طے کیے۔ آپ نے اپنے مہربان والد کے سایہ عاطفت میں مبارک آنکھیں کھولیں اور اپنے نور ولادت سے کائنات کو منور کیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے وہ غذا لینا شروع کی کہ جو فضائل اور کمالات کا امتزاج تھی۔ آپ نے خانہ وحی اور منزل قرآن میں اپنی نشو و نما کا آغاز کیا۔ آپ نے اس رشد و کمال کے سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنا شروع کیا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کو آسمانی علوم، زمینی دانش و حکمت کی تعلیم شروع کر دی۔ روزانہ ان کو معارف ربانی سے سرشار کرتے، سرچشمہ وحی سے توحید کے احسن دروس، علوم ایمان کی اعلیٰ منازل، اسلام کے خوبصورت ترین حقائق کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتے، وہ سبھی اپنی بیٹی کو سکھا دیتے۔ آپ شائستہ ترین تربیت کے ماحول میں پروان چڑھ رہی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ ان کی بیٹی میں علوم کے حصول کی کامل ترین استعداد موجود ہے۔ آپ نے محسوس کیا تھا کہ ان کی بیٹی مجسم پاکیزگی اور شرافت ہے، اس کی روح روحانیت اور نورانیت سے لبریز ہے، ان میں تکامل اور ترقی کی صلاحیتیں غیر معمولی صورت میں وجود رکھتی ہیں۔ جہاں ایک طرف خاتون جنت کو شخصیت سازی، رشد و ہدایت، حکمت الہیہ کے عوامل میسر تھے، تو دوسری طرف اس دختر فرزند پیغمبر کی زندگی کا آغاز رنج و آلام سے ہمکنار تھا۔ آپ نے اپنی صغر سنی میں ہی اپنے والد کو مشکلات اور مصائب میں گھرا ہوا پایا۔ جب آپ نے اس جہان میں آنکھ کھولی، اپنے والد کو خوف اور تنہائی کے عالم میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے کریم والد کا سارا زمانہ دشمن ہے، اپنے بیگانے سب دشمن ان سے ہر وقت جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اکثر ایسا کہ یہ دختر سرفراز اپنے اس سن میں مسجد الحرام میں جاتی تو اپنے والد کو حجر اسماعیل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتی، تو وہاں آپ مشرکین مکہ کو اپنے مہربان والد کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھتی، انہیں مختلف قسم کی اذیتیں دیتے ہوئے پاتی۔ آپ ایک دن بیت اللہ میں آئیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے والد گرامی سجدہ ریز ہیں، اور مشرکین مکہ نے ان کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈال رکھی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ ان کے لباس کو صاف کیا، ظالموں اور گستاخوں کو بھرپور شجاعت کے ساتھ دور کیا۔ یہ فخر کائنات بیٹی اپنے بابا کا دفاع کر رہی تھیں، اور اوباش احمق
احمقوں کی طرح قہقہے لگا رہے تھے۔ جب بدحالی نے زور پکڑا، مشکلات اور مصائب میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، پیغمبر کا اصرار بڑھا۔ انہیں حالات کے پیش نظر آپ نے اپنے کنبے اور آل ابی طالب کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ یہ ایک خشک اور بنجر علاقہ تھا۔ حضور اور ان کا قبیلہ وہاں پہنچا تو مشرکین مکہ نے آنے جانے والے راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ مشرکین مکہ نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا اور ابو طالب کے خاندان کو کوئی چیز بیچی جائے اور نہ ہی ان سے کوئی چیز خریدی جائے۔ اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں۔ خوف و ہراس بہت بڑھ گیا تھا۔ تذبذب، حیرانی کی کیفیات نے اعصابی نظام کو معطل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان حالات میں سیدہ کائنات خاتون جنت نے بھی اپنی کمسنی کے وہ مشکلات اور مصائب کا طویل ترین دور بھرپور صبر و تحمل کے ساتھ گزارا۔ آپ نے زمانہ مستقبل میں جن طوفانی مصائب کے ادوار سے دوچار ہونا تھا، شعب ابو طالب کا دور آپ کے لیے انہی مصائب و آلام کا مقدمہ بھی تھا اور تمرینی تدریجی دور بھی تھا۔ اس شدید ترین دور نے آپ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے روح جہاد، پائیداری، مقاومت، عدالت و حریت کو زندہ تر۔ ان مصائب اور آلام کے سیاہ بادلوں میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو بات تسکین دیتی تھی اور ان کی آنکھوں کو منور کر دیتی تھی، وہ یہ تھی کہ جب آپ دیکھتی کہ سردار بطحا حضرت ابو طالب ان کے والد گرامی کے ہمراہ اس طرح رہتے ہیں جیسے انسان کے ساتھ سایہ۔ جب بھی آپ کی نگاہ اپنے بابا پہ پڑتی تو آپ دیکھتی کہ یہ مجاہد، مبارز، مرکز ایمان، اخلاص اپنے جری اور جنگجو برادر حضرت حمزہ کے ساتھ اپنی تلواریں ننگی کیے ہوئے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی پیغمبر خدا کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ قدم ملا کے مسجد الحرام کی طرف جاتے تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ وہ رسول کو مناصرت میں سب کچھ کرنے کو کمر بستہ ہیں، وہ حالت جنگ میں ہیں اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے آمادہ۔ کبھی وہ اپنے مہربان بابا کے پیچھے اور دائیں بائیں بنی ہاشم کے جوانوں کو اور ابو طالب کے غلاموں کو دفاعی پوزیشن سنبھالے مسلح دیکھتی۔ معلوم ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہادر جوانوں کا جتھا آ رہا ہے تاکہ کسی دشمن خدا کو ان کی شان میں گستاخی کی جرأت نہ ہو۔ مزید یہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی، اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا۔ جب کبھی نبی پر مشکل وقت آتا تو آپ نے بھرپور حمایت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے اقوال، اپنے کردار، اپنے جہاد سے ثابت کیا کہ وہ ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بزرگوار اسلام اور خدائے یکتا اور اس کے نبی پر ایمان نہ رکھتے تو اپنی جان اور نہ ہی اپنے فرزندوں کی جان خطرے میں ڈالتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے رسول اللہ کی حفاظت اور دفاع اس لیے کیا کہ وہ ان کے بھتیجے تھے، اس قرابت کی بنا پر انہوں نے یہ مصائب اور آلام جھیلے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ ان کے اکلوتے چچا نہیں تھے، آپ کے 8 اور چچا بھی موجود تھے۔ تب تاریخ ان کے بارے میں کیوں خاموش ہے؟ بہرحال اصل حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مرد ایمان اور اسلام تھے۔ حق اور حریت جو چرخے روزگار اپنی گردش پہ رواں دوا رہا، سال پہ سال گزرتے رہے، اس قدر کہ پیغمبر گرامی کی دختر مصائب اور آلام کے طوفانوں کے قریب ہوتی رہیں۔ آپ بچپن کے دور سے ہی گزر کر زندگی کی بہاروں کی طرف قدم بڑھاتی رہیں۔ ابھی آپ 7 یا 8 سال کی تھیں کہ اچانک آپ کو ایک ناقابل برداشت سانحے سے ہمکنار ہونا پڑا۔ یہ سانحہ، یہ غم حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کہ جو آپ کی مہربان ماں ہیں، ان کی وفات کے بارے میں تھا۔ بانوئے حجاز، ملکۃ العرب بستر رحلت پر اطمینان اور ایمان کی چادر اوڑھے پڑی تھی۔ موت کے سائے نے ان پر اپنا خیمہ تن رکھا تھا۔ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ملکۃ العرب، اے ختیجہ، آپ کی رحلت ہم پر آسان نہیں، آپ کا فراق ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہاں، جب ان برگزیدہ خواتین نے جہان اپنی سوکنوں کے پاس جانا تو انہیں میرا سلام کہنا۔ ملکۃ العرب شہزادی نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ مریم بنت عمران، کلثوم خواہر موسیٰ، آسیہ زوجہ فرعون۔ جناب ختیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں انہیں آپ کے سلام، خوشی اور مبارکبادی کے ساتھ دوں گی۔ یہ روایت بحار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 24 میں روایت ہے۔
اس محسنہ اسلام نے 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو الوداع کیا۔ اس کے بعد کے جو حالات اس کتاب میں ہے وہ انشاءاللہ اگلی آنے والی آڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ یہ کتاب بہت طویل طولانی کتاب ہے، اس لیے میں نے اس کتاب کا حرف بحرف پڑھا نہیں ہے۔ آپ کو اس کتاب کی یہاں پر ایک طرح سے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس کو یہ پوری کتاب پڑھنی ہے وہ مختلف لائبریریز کی طرف رجوع کرے۔ الحمدللہ کہ ہماری یہ نشست یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے، ان کی اطاعت اور محبت کو دل میں زندہ رکھنے اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔